मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं तसव्वुर सैमुअल आप सबको एक दफ़ा फिर TTA की वीकली ऑनलाइन क्लास में ये ऑनलाइन क्लास का सिलसिला इसलिए शुरू किया है कि कुछ भाई हमें पूछते हैं कि आप TTA में दी ट्रूथ इंस्टीट्यूट में क्या पढ़ाते हैं और कैसे पढ़ाते हैं, और how does it go on in TTA, how do you teach and how do you expect from your students to fare on। तो इसके हवाले से मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं कि हम किस तरह TTA में पढ़ते हैं। हमारा बाइबल स्कूल जो है वो गुज़श्ता 23 सालों से सियालकोट में कायम है और 24 कह लें, और वहाँ पर बहुत से लोग, हमारे बड़े बहन भाई, छोटे बहन भाई बड़े आए हैं, उन्होंने खुदा के कलाम को सीखा, मसीहा के साथ उनके रिलेशनशिप और तल्लुक़ में हमने बड़ी बढ़ोतरी देखी, ग्रोथ देखी, मसीहा के साथ इंटीमेट रिलेशन को डेवलप होते देखा, पाक की बहुत सारी जो नेमतें और फल उनकी ज़िंदगी में डेवलप होते देखे, और हमने उनको मिनिस्ट्री में बड़े ज़ोर शोर से काम करते देखा। और आज भी जब मैं आपके जितने हमारे साबिका TTINs हैं, हमने TTINs कहते प्यार से, वो न सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी खुदा की खिदमत करते हैं, और वो जो स्किल उन्होंने हासिल किया, वो जो कलाम के हवाले से कुछ ट्रेनिंग उन्होंने हासिल की, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद और बेनिफिशियल साबित हुई। और ये जो गवाहियाँ हैं इसी ने हमें फिर कायम रखा, और हमने पिछले 24 सालों से ये जो अपना तालीमी सफ़र है उसको जारी रखा हुआ है। दरस व तदरीस से मुंसलिक ये इदारा है, और कम बेश हम वहाँ पर 13 फ़र्क इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ते और पढ़ाते हैं। हमने पहले भी कह रखा है कि कोई हमारा दावा नहीं है कि हम कोई हरफ आखिर हैं, कोई आखिरी अथॉरिटी है, बस हम कोशिश करते हैं कि हम रब के कलाम के अप्रूव्ड और अच्छे स्टूडेंट ठहर सकें, खुदा के कलाम की अच्छी बाँट सीख सकें, बाँट करना सीख सकें, और फिर रब के कलाम के कीमती सच्चे सच्चे मोतियों को लायक तौर पर अच्छे तरीके से उसकी कलीसिया, उसके लोगों और वो लोग जो मसीहा से दूर भी हैं उनकी खिदमत में पेश कर सकें। सो हमने तफसीर के हवाले से जो है वो सीखना शुरू किया था, हर्मेनेटिक्स जिसे कहते हैं, इल्मुल तफसीर कहते हैं। और मैंने पिछले सेशन में अर्ज़ की थी कि तफसीर जो है एक बड़ा ज़रूरी सब्जेक्ट है, इंतहाई ज़रूरी है, और हम सब को सीखना चाहिए, चाहे हम मिनिस्ट्री में हैं या वैसे ही हम रब के कलाम को पढ़ते हैं, हमें शौक़ है, हमें खुदा का कलाम बांटने का शौक़ है, सीखने का शौक़ है, तो उन सब के लिए तफसीर को जानना ज़रूरी है। तफसीर के कुछ रूल्स हैं, कुछ कानून, कुछ कायदे, कुछ ज़ाबिते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हम रब के कलाम के लायक स्टूडेंट ठहर सकें। तो इस हवाले से हम तफसीर को पढ़ते हैं। वैसे मैं जल्दी आपको बता दूं कि अदारा में 3.5-4 साल के दौरान हम सिस्टमेटिक थियोलॉजी, इलाहियात का मुताला भी करते हैं, पढ़ते हैं, इकट्ठे मिलकर उसको सीखते हैं, और स्टूडेंट को मौका मिलता है कि वो उनको पढ़ें और ख़ुद से असाइनमेंट लिखें, और फिर एंड पे अपना काम जमा करवाएं ताकि उनको फीडबैक भी दिया जा सके। और सिस्टमेटिक थियोलॉजी पढ़ते हुए हम कमोबेश जो उसकी 12 ज़ेली ब्रांचेस हैं उनको भी ज़ेरे बहस और ज़ेरे मुताला लाते हैं, जिसमें बिब्लियोलॉजी है, इल्मुल किताब जिसे कहते हैं, फिर थियोलॉजी प्रॉपर है जिसे इल्मुल खुदा कहते हैं, अपने रब के बारे में, रब की ज़ात मुबारक और कामिला के बारे में सीखने, समझने, जानने की कोशिश करते हैं। बाइबल का खुदा किस तरह दूसरे खुदाओं से डिफरेंट है, और वो क्यों यूनिक है, और वही क्यों इस कायनात का खालिक और मालिक है, और किस तरह से ये बैरूनी और अंदरूनी शहादतें हमें बताती हैं कि बाइबल का खुदा ही बेसिकली पूरी मालूमा और गैर मालूमा कायनात का खुदा है। और फिर हम ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो खुदा जो बाइबल का खुदा है वो ऐसे हम कह के उसको नहीं कहते चूँकि हम क्रिश्चियन इसलिए हम कहते हैं, बल्कि उसकी ज़ात के कुछ ऐसे इम्प्रिंट्स हैं इस कायनात की, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे फिनोमेनस पर, कि उनको देख के हम कहते हैं कि बाइबल का खुदा ही इस कायनात का खालिक और मालिक है। इसके बाद हम क्रिस्टोलॉजी जिसे इल्मुल मसीह कहते हैं उसको पढ़ते हैं। ये सिस्टमेटिक थियोलॉजी की मैं ज़ेली ब्रांचेस में पढ़ता हूँ, एक सब्जेक्ट की आगे 12 जो ब्रांचेस हैं, तो उसमें इल्मुल मसीह में मसीहा के बारे में जानने, समझने और सीखने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ बेसिकली कॉल्ड क्रिस्टोलॉजी एज आई मेंशन अर्लियर। और क्रिस्टोलॉजी में हम यीशु मसीह के बारे में, उनकी ज़ात मुबारक के बारे में, उनके काम के बारे में, और उनके अनोखेपन के बारे में, उनके यूनिक होने के बारे में
سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ان کی جو بڑی قربانی، جو کمال فدیہ انہوں نے دیا ہے، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر ہم مسیح کی ذات مبارکہ پر اٹھائے جانے والے اعتراضات پر بھی غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے کام پر، ان کے فدیے پر جتنے اعتراضات غیر مسیحیوں کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں، جتنے ہم کور کر سکتے ہیں ان پہ بھی تھوڑا بہت ہم پہ غور و فکر کر کے گزرتے ہیں. ایٹ لیسٹ وی جسٹ دا وائرس، کہ تھوڑا سا وہ جو ہے اسٹنگز جو ہیں وہ اسٹر ہو جائیں اور ہم اس پہ غور و فکر کرنا شروع کریں. اس کے بعد ہم نیومیٹولوجی پہ بھی بہت زیادہ غور و فکر کرتے ہیں، جسے علم الروح القدس کہتے ہیں، پاک روح کے بارے میں، اور پاک روح کی ذات کے بارے میں، پاک روح کے کام کے بارے میں، پاک روح کی نعمتوں اور پھلوں کے بارے میں، پاک روح کی موجودہ منسٹری کے بارے میں، پاک روح کی اولڈ ٹیسٹمنٹ منسٹری کے بارے میں، اور پاک روح اور مومن کے ریلیشن شپ کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے بعد ہم اینتھروپولوجی، علم البشر جسے کہتے ہیں، علم الانسان کہتے ہیں، اس پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں. بائبل جو ہے وہ علم البشر کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے، وہ کس طرح سے انسان کو بیان کرتی ہے، اس کی تخلیق کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور دنیا میں جو دوسرے مذاہب ہیں وہ انسان کو کیا سمجھتے، کیا بناتے، کیا پیش کرتے ہیں، اس پہ بھی تھوڑا سا ہم غور و فکر کر کے گزرتے. اس کے بعد ہماری آرشیالوجی ہے، علم الگناہ جو اسے کہتے ہیں، وہ بھی اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں، گناہ کیا ہے، اور گناہ کس طرح دنیا میں آیا، گناہ کے اثرات کیا ہیں، گناہ کے اثرات ختم کس طرح کیے گئے، اور گناہ کا کفارہ کیسے ادا ہوا، اور گناہ کا جو سب سے بڑا پھل موت کی صورت میں ہمیں ملا ہے، اس کا خمیازہ کیسے ہم بھگت رہے ہیں، اور پھر اس کا حل کیا نکالا گیا ہے. اور یہ باتیں میں بڑا مختصر بیان کروں. اس کے بعد جب ہم آرشیالوجی ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان ساری باتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے انسان کے بارے میں مختلف مذاہب میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں، ان پہ بھی تھوڑا بہت ہم غور و فکر کر کے آگے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم جو ہے وہ سوٹیریالوجی پہ بات کرتے ہیں، علم النجات پہ بات ہوتی ہے. علم النجات کیا ہے، نجات کا حصول کیسے ممکن ہے، مسیحیت میں نجات کا کانسیپٹ جو ہے وہ کیوں دوسروں سے فرق ہے، نجات ہے کیا، اور نجات کیسے اکمپلش کی جاتی ہے، نجات کے بارے میں مختلف نظریات پہ بھی پڑھتے ہیں، اور نجات کے حوالے سے مختلف جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان پہ بھی غور و فکر کرنے کی ہم سارے مل کے کوشش کرتے ہیں، اور کچھ سیکھتے ہیں کہ نجات کیوں کر جو ہے وہ ممکن ہے، اور کیسے ممکن ہے، اور کیا نجات ہم لوز کر سکتے ہیں، نجات ابدی ہے یا نجات کیسے ممکن ہے، نجات میں کاموں کا عمل دخل بھی ہے کہ نہیں، یا نجات صرف فضل کے وسیلہ سے ہے، یا فضل اور کاموں کے وسیلہ، ان ساری باتوں پہ غور و فکر کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم علم الکلیسیا پہ جسے ایکلیزیالوجی کہتے ہیں، اس پہ جو ہے وہ بڑی جو ہے تفصیل کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں. کلیسیا جو ہے وہ کیسے معرض وجود میں آئی، کلیسیا کو قائم کرنے والا کون ہے، اور جس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں جو ہے وہ کلیسیا بنا کے جاتا ہوں، اور کلیسیا پر موت اور عالم لوا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. تو یہ کس طرح سے اس کی اپلیکیشن ہوتی ہے موجودہ کلیسیا پر، کلیسیا کے فنکشنز کیا ہیں، کلیسیا کا کام کیا ہے، کنگڈم کے حوالے سے کلیسیا کا رول کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اور اس پہ پھر ہم جو ہے وہ غور و فکر کر کے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لائک اسٹوڈنٹ ٹھہر سکیں. انجلالوجی پر، علم الفرشتگان پر بھی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، فرشتوں کے بارے میں، ان کے درجات کے بارے میں، مختلف فرشتوں کی کیٹیگریز ان کے بارے میں، ان کے کام کے بارے میں، ان کی موجودہ منسٹری کے بارے میں، فرشتوں کے فیوچر کے بارے میں، فرشتوں کے پاسٹ کے بارے میں، اور تخلیق کے حوالے سے بھی فرشتوں کا رول جو ہے اس پہ غور و فکر ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیمونالوجی پر بھی ضرور ہم فکر کرتے ہیں کہ جو علم الارواح، بدرواح ہے، یہ کیا ہے، یہ بدرواح کہاں سے آ گئیں، اور آج ان کے کیا کام ہیں، یہ کہاں تک انسانوں کو متاثر کر سکتی ہیں، کتنا متاثر کر سکتی ہیں، اور بدرواح اور مومن جو ہے مسیحی مومن، یہ مومنوں پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے، مومن کا اس پر کتنا اختیار ہے، اور بدرواح کے مختلف جو اثرات انسانوں پر ہوتے ہیں اس پہ بھی غور و فکر کیا جاتا ہے. بدرواح کا فیوچر کیا ہے، بدرواح نے کہاں جانا ہے، بد ارواح کا مانیٹر کیا ہے، جو ہے وہ سیٹن جو ہے، سیٹنالوجی بھی اس میں ہم کور کرتے ہیں، اور شیطان کے بارے میں، اس کی تخلیق کے بارے میں، اس کی گراوٹ کے بارے میں، اس کے فیوچر کے بارے میں، اس کی موجودہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کے بارے میں، پھر اس کے جو ہے اس دنیا پر دجال بن کے، اینٹی کرائسٹ بن کے آنے کے حوالے سے بھی ہم غور و فکر جو ہے وہ کرتے ہیں. اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل سے جو ہے وہ غور و فکر کیا جاتا ہے. اور پھر اسکیٹالوجی پر بھی جو ہے وہ سیر حاصل بحث بھی کی جاتی ہے، اس پہ مطالعہ بھی کیا جاتا ہے، اور ہم کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسرائیلیالوجی پر جو ہے وہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، اور اسرائیل کے حوالے سے
بڑا خصوصی مطالعہ جو ہے وہ ہماری جو سسٹمیٹک تھیالوجی ہے اس میں بڑے لوگ انٹرسٹ سے اس کو دیکھتے ہیں. اسرائیل اور یہودی اور قوم اور ان کا فیوچر، ان کا پاسٹ، ان کا موجودہ اور ان کی آنے والے کنگڈم میں ان کی پلیس اور ایٹرنٹی کے حوالے سے یہ ساری باتیں جو ہیں اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں. تو دوستو یہ ٹی ٹی ایم پر یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کی میں نے ذہنی برانچی جسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. پڑھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ٹیکسٹ بک رکھی ہوئی ہے. ٹیکسٹ بک ہم ریکمینڈ کر دیتے ہیں، اس کتاب کو پڑھیں. انگریزی میں بھی میں بتا دیتا ہوں، دوسرے ٹیچر بھی بتا دیتے ہیں، اور اردو میں بھی، اور آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں. بڑی بابرکت بات ہے کہ ہمارے جو اردو قارئین ہیں ان کے لیے بھی کتابیں موجود ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں. اور انگلش میں تو بے شمار لٹریچر موجود ہے، میں ریکمینڈ کر سکتا ہوں آپ پڑھیں، اپنا شخصی مطالعہ بھی کریں. اور اسی طرح سے ہومیلیٹکس پر، علم الواز پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، اور واز کی مختلف جو صورتیں ہیں ان پہ، ان کی جو فارمز ہیں اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. واز کو کس طرح سے بناتے ہیں، اس کی پوری تشکیل کیسے کر سکتے ہیں، ایک ٹیکسٹ، ایک آیتی وائز کیسے ہو سکتا ہے، ایک ٹیکسٹ پہ وائز کیسے ہوتا ہے، ایک بک پہ ہم جو ہے وہ پورا سرمن جو ہے وہ ہوملی جو ہے وہ کیسے تیار کر سکتے ہیں. سو اس طرح سے ایونجلزم پر بھی خصوصی لیکچر جو ہے، خصوصی سبجیکٹ جو ہم نے رکھا ہوا ہے اس پر بھی ہم سیکھنے سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت زیادہ ضروری سبجیکٹ ہے. اور اس طرح سے مختلف اور سبجیکٹ بھی ہرمیٹکس میں نے آج کل میں آپ کے ساتھ بانٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ سروی جو ہے جسے ہم پرانے عہد نامے کا جائزہ یا مساحت اور تھیالوجی کہتے ہیں اس پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں. 39 کتابیں پرانے عہد نامہ میں سے اور جو 27 کتابیں وہ نئے عہد نامہ میں سے، ان سب کا مطالعہ کیا تھا. کینن کے حوالے سے ہم خصوصی طور پر غور و فکر کرتے ہیں. سو نئے عہد نامے کی مساحت اور تھیالوجی یا اس کا سروے، اور نئے عہد نامے کی مساحت اور اس کا سروے اور اس کی تھیالوجی پر غور و فکر کیا جاتا ہے. اور جو موجودہ زمانے میں بائبل کے کینن پر اعتراضات ہیں اس پہ ہم غور و فکر کرنے اور ان پہ تھوڑا سا غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے اچھے تیار ہو سکیں اور رب کے کلام کو لائق طور پر جو ہے وہ لوگوں تک بانٹ سکیں. اور اس پڑھنے کے دوران آپ بہت کچھ خوبصورت تجربات بھی کریں گے، اور ہم کوشش کرتے ہیں آپ کی دعائیہ زندگی بھی جو ہے وہ بہتر ہو، اور آپ کلام کے حوالے سے بھی زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں اور روحانی طور پہ بھی بڑھیں اور پاکوں کو زیادہ اپنی زندگی میں کام کرنے کا موقع دیں. اور ہم یقیناً ان غلط پریکٹسز پر بھی ضرور بات کرتے ہیں جو کلام کے حوالے سے، پاک روح کے حوالے سے، مسیح کے حوالے سے موجود ہیں، نجات کے حوالے سے ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. اور مقصد اس کا اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا نہیں، مقصد غور و فکر کرنا اور پھر جانچنا، وے کرنا کہ what is right and what is wrong. Then it is up to you guys. You have to decide which way is the right way and you can follow that. And I am sure that when you have a big knowledge of different views on any certain topic, then you have the Holy Spirit and then you can decide which way to go. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ غلط جو پریکٹسز چرچ میں رواج پا جاتی ہیں ان پہ غور و فکر بھی کریں. وی آر ویری اوپن ٹو دا فیڈ بیک اینڈ ریمارکس. آپ ضرور ہمیں بھیجیں، اور آپ چھوٹے بہن بھائی جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو ضرور بھیجیں. اور ٹی ٹی اے میں ہم خادموں کے لیے ایک چھوٹا سا کورس ضرور کرتے ہیں، وہ ہے فزیکل ہیلتھ. اس پہ میں ضرور بات کرتا ہوں کہ ہم جو خادم ہیں اور جن کو خدا کا پاک جن کے دلوں میں بسا ہوا ہے، ہمارے اندر ہے، یسوع مسیح کی قربانی اور کفارے کے وسیلے سے ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، تو ہمیں اپنے بدن کی حفاظت کیسے کرنی ہے اور کس طرح ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم لائق اسٹوڈنٹ ٹھہر سکیں. ایکسرسائز اور فوڈ پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم اس حوالے سے بھی جو وہ فٹ رہیں، زیادہ دیر تک زندگی گزارنے والے ہوں، اور اپنی حرکتوں سے یا اپنے کھانے کی عادات کی وجہ سے یا کچھ سستی کی وجہ سے اپنی صحت خراب نہ کریں، اور اچھی طرح سے اپنی یہ میں آپ کو صرف ایک جائزہ دے رہا ہوں کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. اور اس سارے کے دوران ہم لٹریچر کو بھی، اور جو ہمارا ویسے لٹریچر، انگلش لٹریچر، اردو لٹریچر پر بھی تھوڑی بہت بات کر کے گزرتے ہیں. اور خاص کر ان ہم جو لٹراٹی ہیں جو خاص کر ایلزبتھن دور کے اور پرانے دور کے لوگ تھے جو بائبل کے بہت قریب تھے، جنہوں نے اپنی بہت ساری کتابوں کا نالج جو ہے وہ بائبل سے اس کا اکتساب کیا ہے، ان پر بھی غور و فکر کر کے ہم گزرتے ہیں. شیکسپیئر، ملٹن وغیرہ. تو اردو میں بھی بہت سارے ہم ادبا کو جو ہے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو اس طرح سے ہمارا جو ہے کورس چلتا ہے. تو میری بڑی دعا ہے کہ خدا اگر ممکن کرے اور آپ آ سکیں تو ہمیں جوائن کیا کریں، نہیں تو آن لائن سلسلہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے گا.